बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सुलेमान इलाही मलिक। हम लोग पिछले एपिसोड में मोटापे के मुतल्लिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम उसी की कंटिन्यूशन में हाज़िर हुए हैं। आज हम सर से पूछेंगे कि मोटापे का इलाज कैसे मुमकिन है और उसके मुतल्लिक जो भी बाहर कन्फ्यूजन है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक बार फिर से खुशामदीद हमारे एपिसोड में। शुक्रिया। सर लास्ट टाइम हमने मोटापे पे आपसे मालूमात हासिल की थी। इस एपिसोड में हम आपसे मालूमात हासिल करेंगे कि मोटापे का इलाज कैसे किया जा सकता है और ये कैसे मुमकिन है। शुक्रिया सलमान। मैंने जैसे लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया था कि मोटापे के लिए रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड करता है मरीज़ किस तरीके से प्रेजेंट करता है। तो हमने ये देखा है कि अक्सर मोटापा इट्सेल्फ डिज़ीज़ के साथ प्रेजेंट नहीं करता, ना मरीज़ को पता होता है ना डॉक्टर को पता होता है। सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर वो हार्ट वाले के डॉक्टर के पास जाए और उससे हार्ट के बारे में बात करें तो डॉक्टर को रियलाइज़ करके उस बात को डिस्कस करना चाहिए कि भाई मेरे ख़्याल में हार्ट से ज़्यादा ये ज़रूरी है। सेम अप्लाइज़ टू डायबिटीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको भी ये बात कहना चाहिए कि डायबिटीज़ तो ठीक है, इम्पॉर्टेंट है उसका कंट्रोल, लेकिन उससे ज़्यादा कंट्रोल आपको मोटापे को। सो आई थिंक मैनेजमेंट स्टेप में ये फ्रॉम द फिजिशियन साइड या एंडोक्रिनोलॉजी साइड इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम पेशेंट पर्सपेक्टिव आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसको ऐसी एनवायरनमेंट दी जाए कि वो महसूस करे कंफर्टेबल। तो इसको आई मीन टू बी ऑनेस्ट इट साउंड्स लाइक अ सिन। ऐसा लगता है कि बहुत गुनाह का काम है अगर कोई किसी का वज़न बढ़ गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये पार्टली होगी लाइफस्टाइल, पार्टली ये होगा, बट मोर ऑफ इट इज़ इसमें हमें पता है कि ये बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, और हमें एज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट तो पता है देयर आर हार्मोन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि सैटाइटरी हार्मोन होते हैं, भूख को कम करने वाले होते हैं, भूख को ज़्यादा करने वाले होते हैं। ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, PYY, गर्लिन, GLP। मैं अपने ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये एज अ फिजिशियन हमें पता है। तो उन हार्मोन का भी इशू होता है, और फिर जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है पॉसिबल। सो आई थिंक लाइफस्टाइल इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पेशेंट पर्सपेक्टिव, लेकिन मैं इस एंडोकास्ट के तवसत से ये कहना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अ सिन। ये गुनाह नहीं है कि आप मोटे हो गए हैं। हो सकता है पार्टली होगा बैलेंस बिटवीन व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, और जो आप खर्च कर रहे हैं, बट इट्स नॉट अ सिन। ये गुनाह नहीं है। तो हो सकता है कि आपको कुछ दवाइयों की ज़रूरत हो जिससे ये इसका हल हो सके। सर मोटापे से बचने के लिए कौन से इकदाम हम कर सकते हैं सर? आई थिंक सबसे पहले तो जिसको मैं कहता हूँ कि देयर हैज़ टू बी इनसाइट, रियलाइजेशन होनी चाहिए, बहुत डॉक्टर को भी और पब्लिक को भी। जब ये रियलाइजेशन हो जाए कि ये एक बीमारी है तो फिर काम शुरू होगा। तो आई थिंक उसका स्टार्ट मेरा ख़्याल है, अगर हम ये इस प्रोग्राम के तवसत से जनरल पब्लिक को बता सकें कि उसका स्टार्ट आपको बचपन से करना पड़ेगा। बचपन से बच्चों को ऐसी लाइफस्टाइल में गुजारना पड़ेगा जो कि बाद में उनके लिए स्ट्रगल ना हो, विच मीन्स कि हेल्दी लाइफस्टाइल, फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। आजकल हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी फ़ोन और प्ले स्टेशन के सामने है। तो फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों में इनकलकेट करनी चाहिए। और फिर द काइंड ऑफ फूड जो कि हम कंज्यूम करते हैं, इस दुनिया में इस वक्त फूड अबंडेंस में है और बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। उसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, और हम वो कंज्यूम करते जा रहे हैं। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी चेंज कर रहे हैं। सो हल तो इसका यही है कि हमें बचपन से लाइफस्टाइल करना चाहिए, और एज एन एडल्ट द बैलेंस बिटवीन के जो हम कंज्यूम करते हैं और जो हम आउटपुट होती है, जो कि यूज़ करते हैं बॉडी में एज एन एनर्जी एक्सपेंडिचर, उसका बैलेंस होना चाहिए, और प्रॉब्ली मोर एक्सपेंडिचर। तो तब जो है फैट से, इस मोटापे से बचाव की सूरत होगी। ट्रीटमेंट की बातें तो खैर हम बाद में कर लेंगे, लेकिन ये बचाव की बातें हैं। लेकिन ये लाइफस्टाइल एज बचपन से हमें इनकलकेट करना पड़ेगा। अनलेस वी डू दैट, आई थिंक
یہ جنریشن بھی گئی اور اگلی جنریشن بھی گئی. تو یہ جنرل پبلک کے لیے دس از ویری امپورٹنٹ دیٹ اف دے آر اوبیس, اگر وہ موٹاپے کا شکار ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اپنے بچوں کا بھی سے اسٹارٹ کریں, بیکاز دس از دا جنریشن, یہی جنریشن آگے بن کے ایڈلٹ بنے گی. سر آپ کے خیال سے کن خوراک کو ایوائڈ کرنا چاہیے؟ اگر کوئی بندہ وزن زیادہ ہے یا موٹاپے کا شکار ہے تو ان کو کن خوراکوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جنرلی فوڈ کی ابنڈنس بہت ہو گئی ہے, اور بہت سارے ابنڈنس آف فوڈ میں ہمیں کیلورک ویلیو زیادہ مل رہی ہے, نیوٹریشنل کم مل رہی ہے, وچ مینس کہ اگر ہمارے پاس اگر فاسٹ فوڈ ہے یا ایسا فوڈ ہے جو کہ فروزن ہے اور کوئک فرائیڈ ہے, دیز آر ہائی کیلورک فوڈس, ان کو اوائڈ کرنا پڑے گا. اور جنرلی بھی ان لائف میں اگر آپ جتنا کلوز ٹو نیچر ہوں گے اتنا بہتر ہوگا, وچ مینس کہ اگر آپ سبزیاں کھاتے ہیں, اگر آپ سلاد کھاتے ہیں, اگر آپ فرائیڈ چیزیں نہیں کھاتے, فیٹ کا کم استعمال کرتے ہیں, تو یہ کنزمپشن آپ کے لیے ہیلدی ہے, اور اس سے آپ کو موٹاپے سے بھی ذرا دوری ہوگی, اور آپ کے جنرل ہیلتھ کے لیے بھی, انکلوڈنگ دا کمپلیکیشنز آف موٹاپے کی جو کمپلیکیشن, اس سے بھی آپ دور رہیں گے. سو آئی تھنک ہائی کیلورک فاسٹ فوڈ, فرائز, برگرز, پیزاز, دیز آر ون پارٹ وچ نیڈ ٹو بی ٹیکن کیئر آف. لیکن میرا خیال ہے فوڈ از ون پارٹ, ایکسرسائز اندر, اینڈ دین دا سائیکولوجیکل اور جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ ایک الگ پارٹ ہے. سر ایک ہیلدی جسم کے لیے, ایک نارمل جسم کے لیے یا موٹاپے کو کم کرنے کے لیے ان دونوں کیٹیگریز میں آپ کتنا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایک بندے کو کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے, کتنے منٹ یا دن میں کتنے گھنٹے اس کو ورزش کرنی چاہیے؟ نارملی ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ویو گاٹ ٹو بی, تھوڑا ہمیں لاجک کے ساتھ کام کرنا. اب ایک بندہ ہے جس نے ایکسرسائز ہی نہیں کی, اور ہم اس کو کہیں پہلے دن سے کہ تم نے 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرنا, ہی ول ناٹ ڈو اٹ, نہیں کرے گا, نہیں ہو سکتا. سو آئی تھنک اس کو بلڈ کرنا چاہیے, اسٹیمنا کو بلڈ کرنا چاہیے. سو وی اسٹارٹ آف ڈپینڈنگ آن ہاؤ مچ ایکٹیو ہی واز, پہلے کتنا ایکٹیو تھا, اس کے مطابق ہم کیٹر. اگر کوئی بہت ایکٹیو ہے, واک کرتا ہے, تو ہم اس کو کہیں کہ بھائی آپ واک کو تیز کریں, 40 منٹ تک کریں, 45 منٹ تک کریں, اور اس کو تیز کریں. تو نارملی ہمارے جو میڈیکل فیٹرنیٹی ہے اس میں یہ مشورہ ہوتا ہے کہ آپ کو 40 منٹس دن میں, موسٹ ڈیز آف دا ویک, تو موسٹ ڈیز 5 بنتے ہیں, 5 دن بنتے ہیں کہ 5 دن آپ کر لیں ایکسرسائز 40 منٹ کی برسک واک, اور 1 منٹ میں 120 قدم. دس از دا اسٹینڈرڈ, یعنی آپ اتنا تیز چلیں کہ آپ کا تھوڑا سا سانس پھول جائے. سو دس از ایڈوائز. لیکن اگین میں اسی اینڈوکاسٹ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ دس کہ پیشنٹ پہلے دن سے یہ کرے گا. دے نیڈ ٹو بلڈ اٹ اپ. ہو سکتا ہے سلو اسٹارٹ کریں اینڈ دین بلڈ اٹ اپ ایوری ڈے 5 منٹس اور دیئر اباؤٹس, ایسے کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک فزیشین کا رول اس میں بہت زیادہ ہے کہ وہ ان کو ریئلسٹک ٹارگیٹس دے. اچھا, دوائیوں پہ جانے سے پہلے میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جیسے سر نے کہا کہ ہمیں سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے, دودھ, دہی, اس طرح کی جو نیچرل غذائیں ہیں ان کے اوپر زیادہ انحصار کرنا چاہیے, اور فاسٹ فوڈ کو کم استعمال کرنا چاہیے. ورزش کے متعلق سر نے بتایا کہ آپ کو ہفتے میں 5 دن تقریباً 40 منٹ واک اپنی زندگی میں رکھنی چاہیے. اگر کچھ لوگ اس سے کم کرتے ہیں تو گریجولی اس کو بلڈ کریں تاکہ اسٹیمنا بننا شروع ہو. سر اب ہم ادویات کی طرف آتے ہیں, تو موٹاپے کے لیے کوئی ادویات اویلیبل ہے؟ جی ہاں, جیسا کہ سلمان میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ بایولوجیکل ڈیزیز ہے, یہ کوئی ٹھیک ہے امبیلنس بٹوین ایکسرسائز اور وہ بھی ہے, یہ بایولوجیکل ڈیزیز ہے, پروون ہے. سو بہت ساری دوائیاں اویلیبل ہیں, پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں. امپورٹنٹ دوائیاں بہت ساری ایسی ہیں جو کہ فیٹ کی ایبزارپشن کو کم کرتی ہیں, اور جب وہ فیٹ کی ایبزارپشن کم ہوتی ہے تو کیلورک آپ جو بھی کنزیوم کریں وہ کم ایبزارب ہوں گی, اور اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی انٹرنل باڈی کے فیٹ ڈیزالو ہونا شروع ہو. تو ایسی دوائیاں بھی اویلیبل ہیں. پھر بہت ساری ایسی دوائیاں بھی ہیں جو کہ ٹیبلٹ فارم میں بھی ہے, جس سے آپ کا سٹائٹری سینٹر جو ہے, جو برین کا سینٹر ہے, وہ اس کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں تاکہ آپ کو بھوک کم لگے. وہ بھی اویلیبل ہیں.
بہت ساری انجیکشنز اویلیبل ہیں جو کہ یہی کام کرتے ہیں کہ آپ کو بھوک کو کم کرتے ہیں، معدے کو سلو کرتے ہیں، اور اس سے آپ کھانا کم کھاتے ہیں، تو وہ بھی اویلیبل ہیں. اور پھر فائنلی مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے سرجریز بھی اویلیبل ہیں، آپریشنز بھی اویلیبل ہیں. سو اٹس اے ہول اسپیکٹرم. اور میرا خیال ہے ایز این انڈوکرینالوجسٹ، ایز اے فزیشین، ہمیں یہ ساری آپشنز مریض کو بتانے چاہیے کہ یہ دا ہول اسپیکٹرم ہے، جس میں اورلز ہے، لائف اسٹائل سے اسٹارٹ کر کے اورلز، اینڈ دین اورلز، انجیکٹیبلز، اینڈ دین پاسبلی سرجری. کیونکہ وی نو کہ اوبیسٹی یا موٹاپا ایک مرض ہے، اور یہ بہت سارے مرضوں کا سورس ہے، ریزن ہے، اس لیے اس کا علاج ضروری ہے. سر یہ جو آپ نے بھی سنا ہو شاید کہ جو سلمنگ سینٹرز ہوتے ہیں یا جم میں اکثر فلوئڈز بنا کے دیتے ہیں جن کے اوپر کچھ لکھا نہیں ہوتا، بس ایک فلوئڈ سا ہوتا ہے، یا کچھ ایسی پلز دے دیتے ہیں جو کہ ایسے اسٹینڈرڈائز نہیں ہوتی. ان کے متعلق سر آپ کا کیا خیال ہے، لوگوں کو لینا چاہیے کہ نہیں؟ آسان جواب تو یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں حکیموں کا علاج کیسا ہے. تو میں کہتا ہوں حکیم اور ڈاکٹر میں یہ فرق ہے کہ حکیم کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی فزیولوجی کیا ہے، اس کی بائیو کیمسٹری کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے. تو یہ وہی حکیموں والا کام ہے. ایز اے فزیشین ہمیں یہ پتہ ہے ہم کوئی دوائی دے رہے ہیں تو اس کا فنکشن کیا ہے، کہاں کام کرتی ہے، کیسے جاتی ہے، کیسے ایکسکریٹ ہوتی ہے. سو آئی تھنک یہ جو سلمنگ سینٹر والے یا جو آف دا اسٹریٹ ہے، یہ ریلائبل نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان میں کوئی صداقت ہو سکتا ہے کوئی بیک گراؤنڈ ہو، آئی کانٹ سے دیٹ، لیکن جب تک لاجیکلی پروف نہ ہو تو آئی تھنک اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کا منہ سی دیں اور اس سے آپ کچھ نہ کھائیں، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری، لیکن صرف اس سے بھی کام نہیں چلے گا. تو آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایسے آف دا اسٹریٹ یا جو سلمنگ سینٹرز ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ہربل پریپریشن ہو جو کہ نقصان دہ بھی نہ ہو، آئی ڈونٹ نو، آئی کانٹ سے دیٹ، لیکن ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹریٹمنٹ کسی مستند ڈاکٹر یا جو موٹاپے کا جو ٹریٹمنٹ ٹرینڈ بندہ ہے اس سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کا مطلب وہ شاید کام کر سکتی بھی ہوں لیکن ان کا لینا رسک ہی اس سینس میں ہے کہ ان کی ہمیں اس کا انگریڈینٹس کا نہیں پتہ، ان کی انٹینسٹی کا نہیں پتہ، اور پیشنٹ کو سائڈ افیکٹس کا نہیں پتہ ہوتا. تو یہ تھوڑا سا رسکی ہے کہ اگر آپ لوگ نان پروفیشنل سے یا نان ڈاکٹر سے اگر دوائی آپ اس طرح کی کوئی چیز لینے کی کوشش کرتے ہیں. سر ایک ماہ میں کتنا وزن اگر ایک بندہ کم کرے تو وہ سوچے کہ ہاں میں ٹھیک جا رہا ہوں، میرا وزن بہتری کی طرف جا رہا ہے، ایک موٹا بندہ؟ بہت زیادہ کوئک ویٹ لاس بھی اچھا نہیں ہوتا، اور یہ بہت ساری آرگنائزیشنز نے یہ اسٹڈیز کی ہیں اور یہ پتہ لگایا ہے. تو آن ایوریج ہم کہتے ہیں مے بی 2 pounds اے ویک، یا مہینے میں اگر آپ کہیں تو 3 سے 4 کلو، اپ ٹو 4 kilos میکسیمم آپ کو کرنا چاہیے. لیکن اس اپ ٹو 4 kilos 4 کلو تک ان اے منتھ، دس از سیف. اف یو ڈو اٹ ٹو کوئکلی، اس سے آپ کی ویکنیس ہوگی، گال اسٹونز بنیں گے اور مسائل ہوں گے. سو وی ڈونٹ ایڈوائز دیٹ. اور یہ جو بھی بات میں کہہ رہا ہوں یہ کسی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. دیر آر اسٹڈیز، دیر از اے ریسرچ اس میں انوالو ہے، اور میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. سو ٹو کوئکلی از ڈینجرس فار ہیلتھ. سو اپ ٹو 4 kilos از فائن، لیکن 2 سے 4 کلو مہینے میں اٹس اوکے. سر موٹاپا خواتین میں حمل یا ہارمونز کے مسائل پیدا کر سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی، بالکل. اور آئی تھنک اگر نوٹ کریں تو بہت ساری گائنیکالوجسٹ یا فیمیل ڈاکٹرز جو ہیں ان کو یہ پریزنٹ بانجھ پن یا حمل یا پیریڈس کے مسائل اس کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. تو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اور جو اچھے گائنیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ ان کا ٹریٹمنٹ پلان بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی مسائل کے ساتھ ہوں، اور یعنی بانجھ پن کا ہو یا پیریڈس کا مسئلہ ہو یا ہیلتھ کا جنرلی مسئلہ ہو. تو آئی تھنک جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایسا ایک مرض ہے کہ وہ مختلف اسپیشلٹیز کو پریزنٹ کرتا ہے، لیکن ایز اے موٹاپا نہیں کرتا، کسی اور مسئلے کے ساتھ کرتا ہے. اینڈ سیم اپلائز ٹو گائنیکالوجی یا یہ آپس کے جو وہ ڈاکٹرز ہیں، یہ فیمیل ڈاکٹرز ہیں، تو ان کو بھی کسی اور مسئلے کے ساتھ پریزنٹ کریں گے، لیکن موٹاپا اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا. اس لیے موٹاپے کا علاج ضروری ہے، کیونکہ اس سے یہ کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، خاص کر بانجھ پن. آئی تھنک اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ اگر آپ اس پہ بھی کوئی پروگرام کریں ان دا فیوچر. انشاءاللہ سر. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بہت ایلیبوریٹ کیا اور بہت سے جو کنفیوژنس تھے اس کو آپ نے دور کیا. سر آپ اپنی اس ٹاک کو اگر سمرائز کرنا چاہیں 2-3 لائن میں، اور عام لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟
سو امپورٹنٹلی آئی تھنک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریئلائز کریں کہ موٹاپا ایک مرض ہے اور کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں جو کہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے. اور کوئی میجک نہیں ہے کہ آپ کے خیال میں میجک ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا. سلولی اینڈ گریجولی ہوگا. دیر آر لائف اسٹائل چینجز جو کہ ہم نے کرنی ہے. اپنی لائف کو بہتر کرنا ہے, اپنی لائف میں بیلنس لانا ہے. اور پھر اگر اس سے نہ ہو, اور کیونکہ میں نے کہا ہے کہ یہ ایک تو مسئلہ ڈائٹ اور ایکسرسائز کا ہے, لیکن دوسرا مسئلہ بایولوجیکل بھی ہے. تو پھر اگر ضرورت پڑے اور ڈاکٹر محسوس کرے تو وہ آپ کو دوائیاں بھی دے سکتا ہے جس سے آپ کا وزن امپروو ہوگا. شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. سر وہی بات کے مطابق کو ریئلائز کریں کہ یہ اس کا حل بھی ہے اور اس کا علاج بھی موجود ہے, اور اپنی خوراک کو بہتر کریں اور اپنی زندگی میں ایکٹیویٹی کو شامل کریں اور کوشش کریں 30 سے 40 منٹ واک کریں. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.